एपिसोड 210। वैन में वसीम और शहाब ही थे। जरूरत पड़ने पर शहाब ड्राइव करता। वसीम और शहाब वैन के सारे फंक्शन सीख चुके थे। वो मानी के साथ घंटों उसमें सर खपाते थे। वो मुझे बताने लगा कि वैन के दूसरे निजाम किस तरह और क्या काम करते हैं। मैं देखता और ज़हननशीन करता रहा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी, बस प्रैक्टिस की जरूरत थी। आदमी 1-2 दिन में सब सीख लेता। अचानक स्पीकर से आवाज आई, नंबर 2 सर, वो निकल रहा है। लोकेशन? वसीम ने पूछा। शहाब तेजी से ड्राइविंग कंपार्टमेंट में चला गया। ड्राइविंग कंपार्टमेंट और पिछले हिस्से के दरमियान एक फाइबर का पर्दा था। उससे आगे तो नजर आता था, लेकिन कोई विंडस्क्रीन या खिड़की से देखता तो उसे पर्दे के पीछे कुछ नजर न आता। वो शुमाली तरफ से निकला। नंबर 1 उससे आगे जा चुका है, मैं उसके पीछे हूँ। 3 कहाँ है? मेरे पीछे। नंबर 2 ने बताया। वो सब आपस में छोटे और जदीद किस्म की वॉकी टॉकी से राब्ते में थे। वसीम ने बताया था कि उस वैन में एक ऐसा सिस्टम भी था जो छोटे वॉकी टॉकी से 1 किलोमीटर की दूरी से भी राब्ता कर लेता था और सारे वॉकी टॉकीज को आपस में मिला देता था। लेकिन 500 मीटर के दायरे में तमाम वॉकी टॉकीज खुद काम करते थे और ये पहले से तयशुदा फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे। वसीम ने एक वॉकी टॉकी मुझे और बीतू को भी दे दिया। उसका एक हिस्सा कान में लगाया जाता और असल सेट छोटे मोबाइल के बराबर था। उसे सामने जेब में रखा जा सकता था। बीतू हेलमेट पहनते हुए वैन से उतर गया था। वह बाइक पर आता। बहुत होशियारी से पीछा करना। वसीम ने अपने आदमियों को हिदायत दी। ये शातिर आदमी है, इसे शक नहीं होना चाहिए कि कोई इसका पीछा कर रहा है। आप बेफिक्र रहें। नंबर 2 ने कहा। जब कोई बात करता तो पहले अपना नंबर बताता और फिर बात करता। हम उसके आगे पीछे रोल हो रहे हैं। नंबर 2 अपने साथियों का इंचार्ज था और वही ताक़ुब का तरीक़ाकार तय कर रहा था। वसीम ने उनकी तरबियत इस तरह से की थी कि उनमें जिम्मेदारियां बांटकर उनको अपने अपने शोबे का इंचार्ज बना दिया था और वो नताइज के जिम्मेदार भी होते। इसलिए हर एक अपना काम पूरी आजादी और पूरी जिम्मेदारी से करता था। शहाब ने वैन आगे बढ़ा दी। एक हेडसेट उसके कान पर भी था और वो नंबर 2 की रहनुमाई में ताक़ुब करने लगा। असली गाड़ी कहीं आगे और हमारी नजरों से ओझल थी, मगर अपने राइडर्स की रहनुमाई में हम कामयाबी से उनका ताक़ुब कर रहे थे। ये जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल था। साबिर तिरमिज़ी को पता ही न था कि कितने लोग उसके ताक़ुब में हैं। कुछ देर में वाज़ेह हो गया कि साबिर दामने को की तरफ जा रहा है। हमें 2 सिग्नल पर रुकना पड़ा और साबिर और वसीम के साथी आगे निकल गए। उनसे राब्ता टूट गया। वसीम ने वैन का मवासलाती निजाम ऑन किया और राब्ता दोबारा बहाल हो गया। अब सब वैन के ताकतवर मवासलाती निजाम की मदद से आपस में मुंसलिक थे। ये 1 किलोमीटर तक बखूबी काम करता था। सिग्नल से निकलकर हम दामने को वाली सड़क पर आए। नंबर 2 ने बताया, ये दामने को से ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ? मार्गला पर? वसीम ने पूछा। ऊपर पीर सुहावा नामी जगह है। मैंने उसे आगाह किया। किसी जमाने में यहाँ सिर्फ एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब उमरा यहाँ आबाद हो रहे हैं और तफरीगाहें कायम हो रही हैं। एक प्लेटफॉर्म भी है जहां से पूरे इस्लामाबाद और किसी हद तक रावलपिंडी का नजारा भी किया जा सकता है। जरा देर में पहाड़ी किस्म की चढ़ाई शुरू हो गई और वैन का मुंह आसमान की तरफ हो गया। उस रास्ते पर घुमाव बहुत ज्यादा थे। मुझे बीतू की फिक्र हुई। मैंने उससे कहा, तुम नीचे रुको, तुम इस किस्म के रास्तों पर ड्राइविंग का तजुर्बा नहीं है। आप फिक्र मत करो, हम कर सकता है। अच्छा, लेकिन तुमने ख्याल रख कर आना है। ये एक ही सड़क है, अगर हम आगे निकल जाएं तब भी तुम हमारी तरफ ही आओगे। ठीक है, बीतू ने जवाब दिया। वो देख चुका था कि वॉकी टॉकी पर बात करते हुए कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, इसलिए उसने भी मेरा नाम न लिया। सफर मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। पीर सुहावा तक आते आते मौसम इतना सर्द हो चला था कि हमें बाकायदा सर्दी महसूस होने लगी, मगर ये सर्दी इतनी भी ना थी कि हीटर ऑन करना पड़ता। ये कहाँ जा रहा है? वसीम ने पूछा। मुमकिन है शैला ने उसे यहीं कहीं बुलाया हो या उसने जगह तय की हो। सर्दियों में यह जगह वीरान होती है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैंने कहा, सर, ये आर्मी चेक पोस्ट से आगे निकल गया है। अब तुम लोग जरा पीछे हो जाओ। वसीम ने उसे हिदायत दी, इतनी दूर रहकर ताक़ुब करो कि वो तुम्हें देख ना पाए। इस सूरत में भी वो हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा। नहीं होगा, सड़क के पेचोखम में वो तुम्हें ऊपर जाता नजर आएगा। समझ गया सर, नंबर 2 ने कहा और अपने साथी को हिदायत देने लगा। क्योंकि वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर थे, इसलिए सब एक दूसरे की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद हम चेक पोस्ट पर पहुंच गए। वसीम बात करने के लिए पहले ही आगे जा चुका था और उसने दरमियानी पर्दा बंद कर लिया था। ये मामूल की चेक पोस्ट थी और यहाँ सरसरी से पूछगछ होती थी। गाड़ियों का नंबर और कागजात देखे जाते थे। 1 मिनट बाद वैन को आगे जाने की इजाजत मिल गई। वैन के आगे बढ़ते ही वसीम वापस आ गया। इस दौरान में साबिर तिरमिज़ी की गाड़ी पहाड़ के दूसरी तरफ उतरना शुरू हो गई थी। वसीम तशवीर ज़दा हो गया। ये ना जाने कहाँ जा रहा है। कहीं भी जा रहा हूं, अगर ये शैला से मिलने जा रहा है तो हम पाकिस्तान के आखिरी कोने तक इसका पीछा करेंगे। आप भूल रहे हैं, इसने अपने आदमियों को आने का कहा था, लेकिन अभी तक हमें रास्ते में कोई आदमी नजर नहीं आया और ना ही शैला नजर आई है। अपने आदमियों से पूछो, जब साबिर रवाना हुआ तो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? नंबर 2 ने फौरी जवाब दिया, उसके साथ एक आदमी और भी था और वही ड्राइव कर रहा था। ये बात तुम अब बता रहे हो? फौरन आगे जाकर देखो गाड़ी में साबिर है या नहीं।
میں نے برہمی سے کہا۔ وسیم بھی چونکا۔ شہباز صاحب کوئی چکر ہے کیا؟ ہاں، میرا خیال ہے وہ چالاک آدمی تعاقب بھاگ گیا ہے اور جان بوجھ کر اس طرف آیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے وہ راستے میں کہیں اتر گیا ہے؟ اندازہ ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ جناب، جیسے ہی ہم نے گاڑی کے نزدیک جانے کی کوشش کی، اس نے رفتار بڑھا دی، وہ پاس آنے نہیں دے رہا۔ کوشش کرو، نہیں رک رہا تو فائر کر کے ٹائر پھاڑ دو۔ وسیم مرا کر بولا، نہیں، یہاں فائر مت کرنا، اور ٹائر پھٹا تو وہ کسی کھائی میں جا کر گر جائے گا، اس کے پاس جانے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ بیتو کچھ دیر سے خاموش ہے۔ میں نے اسے آواز دی، بیتو تم کہاں ہو؟ لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 2-3 بار پکارا، اس کی طرف سے بدستور خاموشی تاری رہی۔ وسیم، وین واپس موڑو، بیتو کسی مشکل میں پڑ گیا ہے۔ وسیم نے نمبر 2 کو ہدایت کی کہ وہ تصدیق کرے کہ گاڑی میں صابر ہے یا نہیں، اور موبائل سے اسے کال کرے۔ جب تک تصدیق نہ ہو جائے وہ تعاقب جاری رکھے۔ اس دوران میں شہاب نے وین واپس موڑ لی۔ کچھ دیر بعد ہم تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم نے پہاڑ کے دوسری طرف قدم نہیں رکھا تھا۔ واپسی کے سفر میں وقفے سے بیتو کو میں پکار رہا تھا، مگر ابھی اس کی طرف سے خاموشی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا اور اس سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ وین کا طاقتور مواصلاتی سسٹم پہلے ہی آن تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ بیتو جوش میں آ کر حد رفتار سے تیز بائک نہ چلائے۔ یہ سڑک در حقیقت مری جانے والی سڑک سے زیادہ خطرناک تھی، مگر ساتھ ہی میں ایک دوسرا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ صابر نے ہمیں دھوکہ دیا اور خاموشی سے راستے میں کہیں اتر گیا تھا۔ اسے وین کا بھی علم تھا اور 3 عدد بائک والوں کا بھی، لیکن اسے ایک چوتھے بائک سوار کا پتہ نہیں تھا۔ بیتو پیچھے آ رہا تھا۔ آرمی چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد میں مسلسل بیتو کو پکار رہا تھا اور اس کی طرف سے خاموشی میرے خدشات کو بڑھا رہی تھی۔ اچانک اس کی طرف سے جواب ملا، میں ٹھیک ہوں۔ کہاں تم؟ میں یہاں جنگل میں، آپ کہاں ہو؟ ہم واپس نیچے آ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھتے رہو، میرا بائک نظر آئے گا درختوں کے درمیان۔ اتفاق سے اسی وقت بائک نظر آ گئی۔ وسیم آگے چلا گیا تھا، اس نے وین رکوائی۔ میں نیچے اتر آیا۔ وسیم نے خود کا رائفل نکال لی تھی۔ یہاں سڑک ایسی نہیں تھی کہ اس پر وین روکی جا سکتی۔ وسیم نے شہاب کو کہیں آگے جا کر رکنے کو کہا۔ میں نے بیتو سے کہا، تمہاری بائک دیکھ لی ہے، لیکن تم یہاں کیوں رکے؟ میرے کو ایک آدمی دکھائی دیا تھا، وہ چھپ کر اوپر وین کو دیکھ رہا تھا، ہم پیچھے تھا، اسے دیکھ کر رک گیا، پھر اس نے فون نکال کر کسی سے رابطہ کیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی کہاں؟ اس آدمی سے کچھ دور ہے، وہ ایک چٹان پر بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور وسیم آ رہے ہیں۔ ہم دونوں محتاط قدموں سے آگے بڑھے۔ یہاں سناٹا تھا اور پیروں تلے آ کر پتے چرمرانے کی آواز بھی نمایاں تھی۔ کوئی شاخ چٹکتی تو بہت دور تک آواز جاتی، اس لیے ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ اچانک بیتو کی سرگوشی کان میں گونجی، شوبی، یہ تو وہی حرافہ ہے، شیلا ادھر آتی ہے۔ شیلا؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں، نیچے سے آئی ہے، اب وہ اس آدمی سے بات کر رہی ہے۔ وہ پہلے وسیم کو نظر آئے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھ لیا، یہ سرخ پتھر کی چٹان تھی اور اس کے نیچے ایک ادھیڑ عمر شخص شیلا کے ساتھ موجود تھا۔ حلیے سے وہ صابر لگ رہا تھا۔ وسیم نے تصدیق بھی کر دی۔ شیلا حسب معمول تر و تازہ اور بہت نمایاں کرنے والے لباس میں تھی۔ اس نے تنگ جینس کے ساتھ تقریباً جسم سے چپکی پوری آستین کی ہائی نیک ریڈ جرسی پہن رکھی تھی، جس میں اس کے جسمانی خد و خال کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے۔ بیتو نے کہا، شوبی، آپ نے دیکھ لیا کتنا واہیات عورت ہے؟ ہاں، ہم نے دیکھ لیا۔ میں نے بیتو کو دیکھ لیا تھا، وہ ایک درخت کے پیچھے تھا۔ شیلا اور صابر ہم سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ میں نے وسیم کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری طرف چلا جائے اور میں اس سے مخالف سمت جاتا ہوں، اس طرح ہم شیلا اور صابر کو گھیر سکتے تھے۔ ساتھ ہی میں نے انہیں صابر کے آدمیوں سے ہوشیار رہنے کو کہا۔ ان دونوں میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ شیلا کے چہرے پر نفرت اور ناپسندیدگی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، شاید ان میں کوئی اختلاف ہے، تبھی صابر کی نیت خراب ہے اور اس نے اپنے آدمیوں کو بلوا لیا ہے، لیکن ادھر کوئی اور تو نظر نہیں آ رہا۔ بیتو نے کہا، تم آس پاس بھی نظر رکھو۔ میں نے اسے ہدایت دی۔ اسی لمحے شہلا پلٹ کر واپس جانے لگی۔ صابر وہیں کھڑا رہا جیسے اس کا ارادہ سڑک کی طرف جانے کا ہو۔ وہ واپس جا رہی ہے۔ وسیم نے کہا، سنو، تم دونوں صابر کے پیچھے جاؤ اور اسے وین میں لے کر نیچے آؤ، میں شیلا کے پیچھے جاتا ہوں۔ وسیم اور بیتو نے اوکے کہا اور میں چٹان کے پیچھے سے گھوم کر جانے لگا۔ سامنے سے تو میں صابر کی نظر میں آ جاتا، اب صابر واپس سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں چٹان کے پیچھے سے نکلا تو کچھ دور جاگنگ ٹریک دکھائی دیا اور شیلا غائب تھی، وہ اسی جاگنگ ٹریک سے آئی تھی۔ میں اسی طرف لپکا، کوئی 100 گز بعد وہ مجھے نیچے جاتی دکھائی دی۔ دامن کو میں اس قسم کے واک ٹریک بنے ہوئے ہیں جن پر صبح سے شام تک لوگ واک کرتے یا جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، اس لیے بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ شیلا اپنی سرخ جرسی کی وجہ سے نمایاں تھی، ہر آتا جاتا اسے بغور دیکھ رہا تھا اور اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یقیناً نیچے دامن کو کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے بیتو اور وسیم کو پکارا، لیکن وہ شاید 1 کلومیٹر سے زیادہ دور جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہرحال انہیں وہیں آنا تھا اور جیسے میرا رابطہ ہوتا میں انہیں گائیڈ کر سکتا تھا۔ نیچے ریسٹورانٹ اور تفریحی پارک تھے۔
یہاں فیملیز آتی تھی اور بچوں کا رش ہوتا تھا. جیسے ہی ہم پارک میں داخل ہوئے شہلا نے پارکنگ کا رخ کیا. اچانک مجھے خیال آیا پارکنگ میں اس کی گاڑی ہوگی اور وہ اس میں بیٹھ کر یہاں سے رخصت ہو جائے گی اور میں ٹاپتا رہ جاؤں گا. میں نے رفتار تیز کی. وہ پارک کے دروازے سے نکلی. سامنے ہی پارکنگ تھی. میں دروازے کی طرف لپکا لیکن بدقسمتی سے اسی لمحے باہر سے لڑکیوں کا کریلا آیا. وہ سب کالج یونیفارم میں تھی. انہیں راستہ دینے کی کوئی جلدی نہ تھی بلکہ کچھ شریر لڑکیوں نے بھانپ لیا کہ مجھے گزرنے کی جلدی ہے اور میں ان کی وجہ سے رکا ہوا ہوں. اس لیے وہ رک گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگی. ان کے رکنے سے جو ریلا پیچھے آ رہا تھا اس نے راستہ مزید جام کر اور وہ شور کرنے لگی. مگر شریر لڑکیوں کو کوئی جلدی نہ تھی. شہلا پارکنگ میں پہنچ گئی تھی. میں نے بےتابی سے کہا لڑکیوں مجھے جانے دو. انہوں نے یوں ظاہر کی جیسے میری آواز سنی نہ ہو. شہلا اب ایک مسٹرڈ رنگ کی نئی کار کے پاس رکی تھی. اسی لمحے میرے کانوں میں وسیم کی آواز آئی. کہاں ہیں آپ؟ یار میں یہاں پھنس گیا ہوں. دروازے پر لڑکیاں جمع اور راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. شہلا نیچے ریسٹورنٹ والی پارکنگ میں ہے اور ایک مسٹرڈ کار میں بیٹھ رہی ہے. میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی لمحے میں نے دو آدمیوں کو شہلا کی طرف جھپٹتے دیکھا. ان میں سے ایک نے شہلا سے تقریباً چپک کر کچھ کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا. صاف ظاہر تھا کہ وہ صابر کے آدمی تھے اور انہوں نے اسے اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا تھا. انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ایک ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. میں ان لڑکیوں کو بنقد سناتا ہوا دوسرے دروازے کی طرف بھاگا. وسیم صابر کے آدمی شہلا کو اسی کی گاڑی میں لے جا رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں وہ ہمارے پاس ہے. لیکن تم کہاں ہو؟ ہم نیچے آ رہے ہیں. جب تک میں دوسرے دروازے سے نکل کر اور گھوم کر پارکنگ میں آیا مسٹرڈ کار سڑک کی طرف جا چکی تھی. میں نے بس اس کی ایک جھلک دیکھی اور پھر تیز قدموں سے سڑک کی طرف بڑھا. وہ نکل گئی ہے جلدی کرو. یہاں بھی ایک مصیبت ہے جناب. ایک ٹرک ہے آگے جو نہایت سست روی سے جا رہا ہے اور رفتار بڑھانے پر آمادہ نہیں ہے. لعنت ہو یار. میں نے سڑک پر آ کر بے بسی سے مسٹرڈ کار کو دیکھا جو مین ہائی وے پر بائیں طرف گھوم گئی تھی مگر یہ واضح نہیں تھا کہ اس کا رخ کس طرف تھا. ممکن ہے وہ آگے سگنل سے گھوم کر دوسرے سمت میں چلی جاتی یا اسی سڑک پر آگے جاتی جہاں بے شمار سڑکیں نکل رہی تھی. وہ کہیں بھی جا سکتی تھی. وین کوئی 5 منٹ بعد نمودار ہوئی اور میرے پاس رکی. عقبی دروازہ کھلا. میں اندر گھسا اور غصے سے بولا بیتو کہاں ہے؟ وہ آگے کیوں نہیں آیا؟ بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. وسیم بولا. اسی لمحے پیچھے سے بیتو بھی آ گیا. وہ بائیں طرف گئے ہیں. مسٹرڈ رنگ کی نئی کار ہے. یہ صابر ہے. وسیم نے فرش پر بے سود پڑے صابر کی طرف اشارہ کیا. اس کے سر پر ایک غبار بتا رہا تھا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا تھا. اگر ہم نے اسے بھی مس کر دیا تو یہ بتائے گا کہ شہلا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں نے شہاب کی طرف دیکھا. وہ زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر آگے نکلے ہوں گے اور مسٹرڈ رنگ دور سے نمایاں ہوگا. شہاب نے رفتار بڑھا دی. بیتو سے پہلے نکل گیا تھا. اس نے کہا سوری بائک مسئلہ کر رہا تھا ورنہ میں پہلے نکل جاتا. کوئی بات نہیں میں نے کہا اور وسیم سے پوچھا تمہارے آدمیوں نے رابطہ کیا؟ ان کی کال آئی تھی. اگلی کار میں ایک ہی آدمی تھا اور وہ صابر کا ڈرائیور تھا. کیا کیا اس کا؟ میرا ایک آدمی اس کے ساتھ آ رہا ہے. ایک بائک پر ہے اور تیسرا بائک سمیت وہیں رہ جانے والی بائک کے ساتھ ہے. صابر کے ڈرائیور کو حویلی پہنچا کر وہ پھر بائک لے جائیں گے. نہیں بائک کی نگرانی کرنے والے سے کہو وہ بھی آ جائے. بائک وہیں کہیں چھوڑ دے. ممکن ہے یہاں اس کی ضرورت ہو. شہاب نے رفتار خاصی تیز رکھی تھی لیکن مسٹرڈ کار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے صابر کی طرف دیکھا. یہ ہوش میں ہوتا تو اس سے پوچھ سکتے تھے کہ شہلا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. آدمی تیز ہے. لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا تھا. بیتو کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. مجبوراً مجھے پیچھے سے سر پر وار کرنا پڑا. کچھ آگے جا کر ایک سڑک بائیں طرف نکل رہی تھی. یہ آگے جا کر شاہ فیصل مسجد یا اس کے گرد و نواح میں نکلتی تھی اور شاید مارگلا کے دامن میں گھومتی تھی. اس طرف کئی دیہات اور بستیاں تھی. شہاب نے مڑ کر پوچھا اب کس طرف جانا ہے؟ ذیلی سڑک پر دیکھ لو. ممکن ہے انہوں نے چانس لیا ہو. میں نے کہا اور واکی ٹاکی میں بیتو سے پوچھا تم کہاں ہو؟ ہم بہت آگے دیکھ چکا ہے. کار نہیں ہے. سروس روڈ ہے تو اس سے مڑ کر واپس آ جاؤ. ہم بائیں ہاتھ پر نکلنے والے پہلے کٹ پر جا رہے ہیں. سمجھ گیا ابھی آتا ہے واپس. آپ آگے جاؤ. شہاب نے وین اس طرف موڑ لی. مجھے مایوسی ہو رہی تھی. شہلا سامنے آ کر ایک بار پھر ہاتھ سے نکل گئی تھی. مایوسی اس لیے تھی کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا. اس ذیلی سڑک پر خاصی دیر تک تیز رفتاری سے سفر کے باوجود ہم مسٹرڈ کار کو نہیں پا سکے تھے. وسیم مایوسی سے بولا اب ہمارے پاس بس یہی ہے. فی الحال واپس چلو. ہم حویلی نہیں جا سکتے. اسے فارم ہاؤس لے چلتے ہیں. اس سے شہلا کا پتہ ٹھکانا معلوم کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں اس کی جان خطرے میں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے صابر کے ارادے اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. شہاب نے وین واپس موڑ لی تھی. وسیم نے پوچھا اس کے ڈرائیور کا کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور محرم راز ہوتے ہیں. وہ بہت کچھ جانتا ہوگا. اسے بھی فارم ہاؤس پر بلوا لو. وسیم اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا. پھر اس نے ایک خانے سے ایک عدد مضبوط پلاسٹک ٹیپ برآمد کیا اور اس سے صابر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. آخر میں ٹیپ کا ایک ٹکڑا اس کے منہ پر بھی چپکا دیا. اب وہ ہوش میں آ جاتا تب بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا. 2:30 بجے ہم واپس فارم ہاؤس پہنچ گئے.
صابر کا ڈرائیور اسی کی گاڑی میں لایا گیا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر تہخانے میں منتقل کر دیا گیا. صابر کی گاڑی لے کر وسیم کے بائک سوار واپس چلے گئے تھے. وہ اسے کہیں چھوڑ دیتے. ابھی انہیں اپنی بائک بھی لانی تھی. وسیم نے صابر کو اٹھایا اور مکان کے اندر لے آیا. سفیر نے اسے دیکھ کر کہا, یہ کیا چیز ہے اور یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑی صابر چیز ہے اور اسے جلد پوچھ گچھ کرنی ہے, اس لیے یہاں لے کر آئے ہیں. وسیم اور بیتو صابر کو اوپر ایک خالی کمرے میں لے گئے اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس کے تمام کپڑے اتار کر اسے بالکل برہنہ کر کے ڈال دیا. اس کے ہوش میں آنے کے آثار نظر آنے لگے تھے. سفیر نے کھانا لگا لیا تھا. کھانے کے دوران میں اسے واقعات بتاتا رہا. شہلا کے نکل جانے کا سن کر اس نے سر داں بھری. میں نے سفیر سے پوچھا, تم نے عبداللہ سے بات کی؟ ہاں, لیکن اس کا کہنا ہے اس قسم کی گفتگو ٹیلی فون یا موبائل پر مناسب نہیں ہے. وہ خود آ کر بات کرے گا. وہ رات میں کسی وقت آئے گا. اوکے, تب تک ہم صابر سے نمٹتے ہیں. میں نے اٹھتے ہوئے کہا. جب تک میں واش روم سے آیا وسیم 2 عدد نقاب لے آیا تھا. یہ نقاب اس قسم کے تھے جو بچے لگائے پھرتے ہیں. ایک گوریلے کا نقاب تھا جو میرے حصے میں آیا. سفیر نے ہنس کر کہا, اب ذرا صورت نکلی ہے تیری پیدائشی نکل آئی تھی. میں نے جواب دیا. وسیم شیر کا نقاب پہن چکا تھا. چلے. صابر ہوش میں آ گیا تھا اور اندر سے دروازہ پیٹ پیٹ کر گالیاں دے رہا تھا. ہم نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے کونے میں جا کر سکڑ سے مٹ کر بیٹھ گیا اور کپ کپاتی آواز میں بولا, میرے کپڑے دے دو ورنہ کیا کر لو گے تم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے اندر آتے ہوئے کہا, میں تم سب کو جہنم رسید کر سکتا ہوں سور کے بچوں. وہ حلق پھاڑ کر چلایا. صاف ظاہر تھا غصے نے اسے پاگل کر دیا تھا. وسیم ہنسا. اسے دیکھو, تن پر کپڑے ہیں نہیں اور ہمیں جہنم بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر تمہیں اسی حالت میں باہر نکال دیا جائے تو لوگ پتھر مار مار کر تمہیں ویسی جہنم میں بھیج دیں گے. میں نے کہا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ ہم تمہیں تمہارے کسی جسمانی اعضاء سے بھی محروم کر دیں. مثلا آنکھیں. آدمی بغیر بینائی کے کچھ نہیں ہوتا. یا تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیں یا ایک پیر, یا تمہاری ایسی سرجری کر دیں جس سے تم نامرد بن کے رہ جاؤ. جہاں بھی تمہاری دہشت ہے وہاں لوگ تمہیں کیا کہیں گے پھر یہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے. میں اور وسیم مسلسل بول رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر خوف نمودار ہونے لگا تھا. جب ہم چپ ہوئے تو اس نے کسی قدر معقول لہجے میں کہا, کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم تم سے چاہتے کیا ہیں. شہلا کو تمہارے آدمی کہاں لے گئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا, پھر اس نے خود کو سنبھالا. کون شہلا؟ اس نے انجان بن کر پوچھا. میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے اچانک اٹھ کر اتنی پھرتی سے مجھ پر حملہ کیا کہ میں حیران رہ گیا. اس 50 سالہ شخص سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی. وہ اچھل کر میری طرف آیا اور سینے پر سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی. میں نے ذرا سا ترچھا ہوتے ہوئے اس کا سر اپنی بغل میں لیا اور پھر اسے گھما کے فرش پہ دے مارا. وہ اذیت سے چلایا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اسے الٹا کر کے گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور اس کے بال پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا. اس کی گردن اوپر ہوئی تو ریڑھ کی ہڈی کمان کی صورت اختیار کر گئی. وسیم نے اس کے سیدھے ہاتھ پر اپنا جوتا رکھ دیا. اب وہ اذیت سے بل کھا رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. اس میں شبہ نہیں کہ وہ خاصا جاندار آدمی تھا اور لڑنے بھیڑنے سے بھی واقف تھا, لیکن تمباکو اور شراب نوشی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا. ذرا سی جدوجہد نے اسے ہانپنے پر مجبور کر دیا. میں نے سکون سے کہا, اس طرح تم اپنی ریڑھ کی ہڈی خود توڑوا لو گے اور اس کے بعد ساری عمر بستر یا ویل چیئر پر رہو گے. چھوڑ دو مجھے کتوں, زبان سے بات کرو. ہم نے زبان سے ہی بات کی تھی لیکن تم نے سمجھی نہیں. ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا. وہ زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکتا تھا. بالآخر اس کی اکڑ جواب دے گئی اور وہ بلبلانے لگا کہ اسے چھوڑ دیا جائے, وہ ہر سوال کا جواب دے گا. لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کتے کی دم تھا. میں نے سر کو ذرا ڈھیلا چھوڑا. سوال تمہیں یاد ہوگا, اس کا جواب چاہیے. مجھے نہیں معلوم وہ اسے کہاں وہ بولتے بولتے تڑپا کیونکہ میں نے سر کو دوبارہ پیچھے کھینچ لیا تھا. اس بار دباؤ شدید تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی چٹکنے لگی. وہ فرش پر پاؤں پٹک رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے مجھے خود سے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. اس بار میری گرفت پہلے سے زیادہ سخت تھی. اپنا نقصان کر کے مانو گے تو پھر کیا فائدہ؟ جواب تو میں حاصل کر کے رہوں گا. اگر تم سے نہیں ملا تو تمہارے گھر والوں سے لے آؤں گا اور پھر ان سے پوچھوں گا. اس کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے. وسیم نے اباشوں والے انداز میں کہا. نہیں, بتاتا ہوں. اس نے تڑپ کر کہا, جلدی بتاؤ, صرف 1 منٹ ہے تمہارے پاس. وہ شہلا کو اس طرف لے گئے. اس نے ایک نئی آباد ہونے والی بستی کا نام لیا. یہ پنڈی کی حدود میں تھی اور دوسری کسی آبادی سے خاصے فاصلے پر تھی. وہاں کس جگہ؟ وہاں ایک کوٹھی ہے جو کالی کوٹھی کہلاتی ہے. یہ کس کی ہے؟ اس نے کسی قدر حیرت سے مجھے دیکھا. تم نہیں جانتے؟ وہ مرشد کی کوٹھی ہے. مجھے واقعی نہیں معلوم تھا, اس لیے مرشد کا نام سن کر مجھے جھٹکا لگا. مرشد کا شہلا سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا.
پھر تمہارے آدمی سے وہاں کیوں لے گئے؟ مجھ سے مرشد نے کہا تھا اسے شیلا اور فتح خان کی تلاش ہے۔ شیلا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پرانا تعلق ہے، ایک زمانے میں ہم کچھ عرصہ ساتھ بھی رہے تھے، پھر اس نے شادی کر لی۔ اس نے مبہم انداز میں کہا، کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھ سے رابطہ کر کے مدد مانگی تھی، اور تم نے اس کی یوں مدد کی کہ اسے مرشد کے حوالے کر دیا۔ کیا لیا تو نے مرشد سے اس کے بدلے میں؟ میری کیا مجال، شہر کے تمام بدماش مرشد کے غلام ہیں، وہ جس کو حکم دیتا ہے وہ بلا چو چرا تعمیل کرتا ہے، ورنہ پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے خلاف کیس کھل جاتے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ فرش پر گر گیا۔ ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ مرشد نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے میری بیٹی سارا کا رشتہ مانگا تھا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ تم نے انکار کر دیا تھا؟ نہیں، میں انجان بن گیا تھا، چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، جیسے شتر مرغ ریت میں سر دبا کر سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا، لیکن خطرہ ٹلا نہیں۔ میں نے طنز کیا، ہاں، مرشد نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر میں شیلا یا فتح خان میں سے کسی ایک کو تلاش کر دوں تو وہ میری خطا کو بھول جائے گا، حالانکہ وہ بھولنے والا شخص نہیں ہے۔ مجھے اب اس پر ترس آنے لگا تھا، مجھے یقین تھا کہ مرشد اس سے کام بھی نکلوائے گا اور اس کی بیٹی کو بھی اٹھوا لے گا۔ شیلا تم پر بھروسہ کرتی تھی اور تم نے اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، میں نے اس کی مدد کی، اور اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ مرشد جیسے خطرناک آدمی سے دشمنی مول لے بیٹھی ہے۔ اس نے مجھے بھی مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم نے اسے کس بہانے سے بلایا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اسے جو گاڑی دی تھی اس میں کچھ مسئلہ ہے، کاغذات کا چکر ہے، وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے، اس لیے گاڑی واپس کر کے دوسری لے جائے۔ اس کام کے لیے تم نے اسے دامنے کو بلایا تھا؟ یہ کام تو وہ تمہارے گھر آ کر بھی کر سکتی تھی۔ اسے شک ہو گیا تھا، شاید اس لیے اس نے کسی ایسی جگہ ملنے سے انکار کر دیا جہاں میں اس پر قابو پا سکوں، اور وہ اس ویرانے میں چلی آئی۔ بہت خوب، تم ہمیں الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو اس وقت جھوٹ بول کر بچ جاؤ گے؟ نہیں، تمہارے ایک ایک لفظ کی تصدیق کی جائے گی اور سچ جھوٹ کو کھنگال کر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے سچ کہا ہے۔ کالی کوٹھی کہاں ہے؟ صابر نے اس کا تفصیلی پتہ بتایا۔ اس جگہ کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا کہ یہ مرشد کے استعمال میں ہوتی ہے، وہ اسے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مرشد کی شہرہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، دشمنی ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں، اور شیلا کا مرشد سے کوئی مقابلہ نہیں۔ چلو دشمنی نہ صحیح، لیکن مرشد کو کوئی تکلیف تو ہوئی ہوگی شیلا سے، تبھی تو اس نے اسے اغوا کرایا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مرشد نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اس نے مجھے حکم دیا کہ میں شیلا کو تلاش کر کے کالی کوٹھی پہنچا دوں۔ تم نے ہمیں چکر دیا، تمہارا ڈرائیور گاڑی دامن کو سے اوپر لے گیا اور اس نے چالاکی سے تمہیں راستے میں اتار دیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا تعاقب ہو رہا ہے؟ مسلسل ایک ہی جیسے 3 بائک والے اپنی گاڑی کے آس پاس دیکھ کر مجھے شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ریسٹورینٹ جانے کے بجائے اوپر کا رخ کیا اور ایک جگہ اتر گیا۔ شیلا کو پروگرام کی تبدیلی کی اطلاع کیسے دی؟ کال کر کے۔ لیکن تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں اتر گیا ہوں؟ ہمارا ایک آدمی پیچھے بھی تھا، اس نے تمہیں دیکھ لیا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ صابر ترمذی، تم نے جو کچھ بتایا ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر اس میں سے کوئی بات غلط نکلی تو ہم اپنی دھمکی پر عمل کریں گے اور تمہیں نمونہ عبرت بنا کر چھوڑیں گے۔ میں نے اسے دھمکایا، وسیم نے مجھے اشارہ کیا اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ پیچھے صابر چلاتا رہ گیا۔ باہر آ کر وسیم نے تشویش سے کہا، یہ مسئلہ تو مزید الجھ گیا ہے، شہلا کے مرشد کے ہاتھ لگنے کا مطلب ہے بریف کیس بھی اس کے علم میں آ جائے گا۔ یو آر رائٹ، صابر نے شہلا کو صرف کار تبدیل کرنے کے بہانے نہیں بلایا تھا، اس کے پس پرس کوئی اور بھی چکر ہے، پر وہ بتا نہیں رہا۔ اس سے تو ہم بعد میں پوچھ لیں گے، اب یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں کالی کوٹھی پر دھاوا بول دینا چاہیے، اگر فوری طور پر نہیں تب بھی ہمیں اس کی نگرانی شروع کر دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے خیال آیا، مانی کے پاس گوگل ارتھ کا اکاؤنٹ ہے، وہ اس کی مدد سے کالی کوٹھی کی مکمل تصویر دکھا سکتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نیچے آئے تو مانی میز پر ٹانگ رکھے ہیڈ فون چڑھائے کوئی گانا سن رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے جلدی سے ویڈیو بند کی اور ہیڈ فون اتار دیا۔ مانی، گوگل ارتھ پر ایک کوٹھی کی مکمل تصویر دیکھنی ہے۔ نو پرابلم، کہاں پر ہے؟ اس نے مستعدی سے کہا اور گوگل ارتھ کھول لیا۔ اس کے پاس لائف اکاؤنٹ تھا یا اس نے کسی کا اکاؤنٹ ہیک کیا تھا اور اب اسے دھڑلے سے استعمال کرا تھا۔ صابر نے کالونی کا نام اور کالی کوٹھی کی لوکیشن بتا دی تھی۔ میں نے اسے کالونی کا نام بتایا جو اس نے 1 منٹ میں نکال لی۔ یہ زیادہ بڑی کالونی نہیں تھی، مشکل سے چند 100 ایکڑ پر ہوگی اور اس کے گرد باؤنڈری وال بھی تھی۔ کالی کوٹھی کالونی کی مسجد سے شمال میں کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس کے آس پاس کوئی اور کوٹھی یا تعمیر نہیں تھی۔ مانی کو کالی کوٹھی تلاش کرنے میں بھی کوئی دشواری نہ آئی۔ یہ ہے آپ کی کالی کوٹھی۔ مانی نے لیپ ٹاپ میری طرف گھما دیا۔ اسے ذرا بڑا اور واضح کرو۔ انٹر کا بٹن دبانے سے تصویر بڑی اور واضح ہوگی اور اسکیپ کا بٹن دبانے سے چھوٹی ہو جائے گی۔ میں نے انٹر کیا تو تصویر بڑی ہو گئی۔
یہ تقریباً 4 کنال پر بنی کوٹھی تھی اور اصل عمارت کے چاروں طرف اونچی اور خاردار تاروں سے بھری باؤنڈری وال تھی. یہ باؤنڈری وال بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ مرشد جیسے کسی شخص کا ٹھکانہ ہے. عمارت بہت بڑی نہیں تھی لیکن 2 منزلہ تھی. مانی، کیا یہ لائیو ہے؟ نہیں، تصویر ہے، اس لیے اتنی واضح ہے. لائیو میں اتنا واضح نظر نہیں آئے گا. تم اسے لائیو کرو. مانی نے چند بٹن دبا کر اسکرین دوبارہ میری طرف کر دی. اب لائیو ہو گئی. کوٹھی دھندلا گئی تھی لیکن اس کے صحن میں موجود 2 افراد صاف محسوس ہو رہے تھے. وہ چہل قدمی کر رہے تھے. ایسے ایک آدمی چھت پر بھی تھا. پورچ میں 2 بڑی سیاہ گاڑیاں کھڑی تھی. لان میں ٹہلتے 2 افراد اصل میں گیٹ کے محافظ تھے. وہ اتنے واضح نہیں تھے کہ ان کے پاس اسلحہ نظر آتا، لیکن ان کا مسلح ہونا یقینی تھا. کوٹھی میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا. کوٹھی کا نقشہ دیکھتے ہوئے میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا. سامنے کی طرف سے داخل ہونا مشکل تھا. لازمی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا اور ناکامی کا امکان بھی تھا. سب سے بڑھ کر جانی نقصان کا اندیشہ تھا. وسیم میرے تاثرات دیکھ رہا تھا. اس نے اچانک کہا، میں اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہوں، وہ پوری طرح تیار ہو کر آئیں گے، اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس پر عمل درآمد میں دیری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. ویسے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے. میں نے اسکرین پر کوٹھی کے عقبی حصے پر ہاتھ رکھا. یہ دیکھو، یہاں سے ایک نالا گزر رہا ہے. یہ برساتی نالا ہے. اس کی مدد سے کوٹھی کے پاس پہنچا جا سکتا ہے. آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ شاید 4. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ رات کے وقت یقیناً وہاں لائٹنگ کی جاتی ہوگی. چھت پر موجود شخص خطرناک ہے کیونکہ وہ اوپر سے چاروں طرف اور دور تک دیکھ سکتا ہے. ممکن ہے اس کے پاس نائٹ ویژن بھی ہو. اسے اڑانا ہوگا. پر آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ اگر ہم ایک چھوٹا فکس بم استعمال کر کے دیوار میں سوراخ کر دیتے ہیں اور اس کے راستے اندر داخل ہوتے ہیں تو کوٹھی کا عقبی حصہ ہوگا یہ، اور ان کی توجہ سامنے کی طرف ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کوٹھی میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک بار اندر پہنچ گئے تو سب پر قابو پا سکتے ہیں. ہمارے پاس جدید قسم کے فکس کیے جانے والے بم ہیں. وسیم نے سر ہلایا. اگر اندر بھی اتنے گارڈز اور ہوئے تو ان پر قابو پانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. البتہ ہمیں رعایت سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہم سب کے علاوہ 10 افراد ہیں. میں، تم، بیتو اور ایاز کے علاوہ 6 افراد اور بلا لو. ان کے پاس فکس کرنے والے بم ہوں اور خود کار رائفلوں کے ساتھ کم سے کم ایک اسنائپر رائفل بھی ہو. باقی ہینڈ گرینیڈ اور دھوئے کے بم ہوں. مانی کا رنگ اڑ گیا. اس نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں سنی تھی جس سے آگ و خون کی بو آتی ہو. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، شوبی، کیا یہ سب سچ مچ ہوگا؟ تو کیا برخوردار تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا، کبھی ہمارے دشمن آئے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے. کیا وہ ایٹم بم ماریں گے؟ نہیں، لیکن اس سے کچھ ہی چھوٹا بم استعمال کریں گے. یہ فارم تو سمجھو یوں غائب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اور جو ادھر ہوں گے وہ بھی غائب. وسیم اسے ٹرا رہا تھا. تب مجھے تو معاف رکھیں، میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا. میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. نہیں، تمہیں یہی رہنا ہے. یہ شہباز صاحب کا حکم ہے اور فارم کا دفاع بھی تمہیں کرنا ہے. تمہیں پستول یا رائفل چلانی آتی ہے؟ صرف گیمز کی حد تک. تمہیں صرف زبان چلانی آتی ہے، لیکن افسوس ہمارے دشمن یہ زبان نہیں سمجھتے. آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اس نے رو دینے والے انداز میں کہا تو مجھے ہنسی آ گئی. اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جگہ سیف ہے. دشمن کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. دوسرا اگر وہ آئے تو تمہیں پہلے علم ہو جائے گا اور تم اپنا مال سمیٹ کر پیچھے سے فرار ہو جانا. اگر وہ پیچھے سے بھی آ گئے تو تب تمہیں شہادت نصیب ہوگی. وسیم نے زبردستی اس سے ہاتھ ملایا. یہ اعزاز سب سے پہلے تمہیں ملے گا. مجھے کیوں؟ آپ لے لیں. اس نے ہاتھ چھڑایا. مجھے مانی کی بات نے سوچنے پر مجبور کر دیا. ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ اس میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. یہاں اس کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری تھا. سفیر فوری نہیں جا رہا تھا. سفیر تمہارے ساتھ رہے گا. اچھا، یہ دشمن کے آنے سے کچھ ہی بہتر ہوگا. ویسے اس نے بے دلی سے کہا، تم دونوں کا وقت اچھا گزرتا ہے نا؟ وسیم ہنس کر بولا اور باہر چلا گیا. وہ اپنے آدمیوں سے رابطہ کر کے انہیں بلا رہا تھا. فارم ہاؤس پہ معمول کا اسلحہ تھا جیسے پستول اور رائفلیں وغیرہ، لیکن اس مہم کے لیے جو اسلحہ درکار تھا وہ حویلی میں تھا. میں نے عبداللہ کو کال کی. ایاز کہاں ہے؟ یہیں پر ہے. کیا اسے بھی ساتھ لے آؤں؟ نہیں، اسے ابھی بھیج دو اور ہو سکے تو تم بھی آ جاؤ. اوکے. ایک کام ہے، تیار ہو کر آنا. سمجھ گیا. ایاز سے بات کراؤں آپ کی؟ نہیں، اب تم دونوں یہاں ہوگے تب بات بھی ہو جائے گی. سفیر کو پتا چلا تو وہ دوڑا آیا. او یار، کیا کرنے کا ارادہ ہے تیرا؟ یہ تیاریاں کس لیے؟ بہت دنوں سے کچھ کیا نہیں نا، اس لیے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے. لیکن اس طرح مرشد سے براہ راست منگا؟ براہ راست نہیں، ہم شہلا کو لینے جا رہے ہیں. وہ اب مرشد کے پاس ہے تو یہ اس کا قصور ہے. ویسے ہم کامیاب رہے تو اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. سفیر نے نفی میں سر ہلایا. اسے احمق مت سمجھو. وہ کارروائی کے انداز سے جان جائے گا کہ یہ کس کی کارروائی ہے. وہ احمق نہیں ہے لیکن اتنا عقل مند بھی نہیں ہے. وہ شک کر سکتا ہے
لیکن ہم پر الزام نہیں لگا سکتا، اور ابھی تو اسے شک ہوگا کہ یہ نادر یا اس کے ہمدردوں کی جوابی کارروائی ہے۔ تم بہت عجلت میں بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو۔ او یار، ہم تمام حفاظتی تدابیر کریں گے اور دشمن کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ دوسرے خطرے میں تو ہم ہمہ وقت ہوتے ہی ہیں، ہم صرف دفاع کر کے بچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے یار، پر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ آ رہا ہے، تم اس کے ساتھ مل کر خواتین کو حویلی منتقل کرنے کا پروگرام بناؤ گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ عبداللہ والی کوٹھی کی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ یہ منتقلی آنے والے 1-2 دن میں ہو جانی چاہیے۔ جو خدشات سفیر کی زبان پر تھے وہی میرے دل میں بھی تھے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اگر شیلا ماری جاتی یا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تو ایک اہم مہرہ مرشد کے ہاتھ میں چلا جاتا اور وہ بریف کیس حاصل کر لیتا تو ہمارے خلاف پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ جاتا۔ پھر فتح خان کے بارے میں بھی صرف شیلا سے پتہ چلا جا سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیلا کی مرشد سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس نے اسے فتح خان کا پتہ چلانے کے لیے اٹھوایا تھا۔ مرشد کو فتح خان سے جو نقصان ہوئے تھے وہ یقیناً پاگل ہو گیا تھا۔ شیلا کو اس کے قبضے میں گئے خاصی دیر ہو گئی تھی، اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر وہ زندہ بھی ہوئی تو مرشد کے درندوں نے اسے ادھڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ رحم و مروت کے الفاظ ان کی لغت میں شامل نہیں تھے، اور میں کئی بار ان کی درندگی کے نمونے دیکھ چکا تھا۔ شیلا کو آزاد کرانے کے ساتھ میں مرشد کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اور اس کے ٹھکانے اتنے محفوظ نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ باہر سے عبداللہ اور ایاز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر نکل آیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو ایاز خوش ہو گیا۔ جناب، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ نہیں، تم سفیر کے ساتھ مل کر لیڈیز کو حویلی منتقل کرنے کی تیاری کرو۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم بیک اپ میں رہو گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ریڈی رکھنا، ممکن ہے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اوکے، تب میں انہیں تیار رہنے کا حکم دیتا ہوں، بلکہ بلوا لیتا ہوں۔ گارڈز میں سے مت بلوانا۔ نہیں، 4 آدمی الگ سے ہیں، بلاؤں کہاں انہیں؟ میں نے عبداللہ کو کالونی کے بارے میں بتایا جہاں مرشد کی کالی کوٹھی تھی۔ وہ کوٹھی کا نام سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کیسا نام ہے؟ جیسے مرشد کے کرتوت ہے ویسا ہی نام ہے۔ 1 گھنٹے بعد وسیم نے اطلاع دی، آدمی اور گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ اس دوران عبداللہ کے آدمی بھی اپنی گاڑی میں کالونی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس نے کہا، سنیں، میں بھی چلتا ہوں، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر رہوں گا، اپنا کام میں یہاں سے واپسی کے بعد کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلو۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا، وین بھی جائے گی؟ بالکل، یہ آپس میں سب کا رابطہ رکھے گی، یہاں سے ہم اسی میں جائیں گے۔ پھر بھی وین اس جگہ سے دور کھڑی کرنا، یہ کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔